अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है इमरान खान से जुड़ी हमारी उम्मीदें बनाम सरकार। नाज़रीन, इमरान साहब की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की, और उस हुकूमत के साथ हमारी बड़ी उम्मीदें थी। मेरे समेत बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी। हसन निसार साहब जिनसे आज हम बात करेंगे और आपकी बात करवाएंगे, उनकी उम्मीदें थी और वो उम्मीद कोई गलत नहीं थी, वो सही बजा थी, क्योंकि एक थर्ड पार्टी थी, इमर्ज हो रही थी और दो पार्टियों से हम थक चुके हुए थे और हम चाहते थे कि कोई निज़ाम जो उनसे है बेहतर करने वाला है, कोई ऐसा बंदा आए जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करे, इंसान साजी पे काम करे। और इमरान साहब की जो पहली तमाम तकरीरें थी, जो दावे थे, वो यही क्या उससे महसूस होता था कि ये बंदा जो उनसे है जेन्युइन है, ये बंदा जो उनसे है ये आवाम का दर्द रखता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मीदें जो उनसी हैं वो पता नहीं कहाँ खोती गई, उन पर जंग लगता गया। जाके हसन निसार साहब से आज बात करते हैं और हसन निसार साहब से पूछते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है और ये हो क्या रहा है। जब हुक्मरान करप्शन करता है उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। अभी तक मैं तो ये बात समझने से कासिर हूँ कि हमारे साथ कर क्या रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब एक बात कह के जाते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, उनके जाते ही लॉकडाउन लग जाता है। वज़ीर आज़म साहब एक बात कहते हैं ये नहीं होगी, उनके 2 दिन बाद वही बात जिसका वो इनकार करते हैं वो हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है? क्या कोई इमरान खान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है या कोई साजिश हो रही है? ये तमाम क्या चीज़ें हैं? आए जरा के हसन साहब से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब और जो मुल्की हालात हैं उन पे उनकी जो गहरी नज़र है उसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है सर। सर, कोरोना का बड़ा एक वबा सी फैली हुई है और मुल्क जो है सारा उसके प्रेशर में है, लेकिन आपको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं वो इसके लिए काफ़ी हैं और मजबूत हैं? उनकी अपनी टीम से पता करें, 1-2 दिन पहले की बात है, जो खप पड़ी हुई है उससे अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, उनके अपने मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और आपस में वो जो कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कहीं से आवाज़ ये आ रही है सर कि बस ख़त्म होने जा रहा है ये सारा कुछ, ये वाला सिस्टम। दैट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पहले भी ख़त्म करके देख लिया ना आप। उससे पहले भी ख़त्म हो गई। आसिफ जरदारी साहब रूटीन में घर चले गए। उसके बाद जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, सब नतीजा क्या है? अभी अगर चले भी जाएंगे तो व्हाट नेक्स्ट? दुनिया इस तरह नहीं चलती। ऑप्शंस तो होती हैं। वो क्या कहते हैं कि इंडिस्पेंसिबल लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। मुझे इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि ये रहते हैं ये जाते हैं। मेरा कंसर्न इस बात से है कि आने वाले कल में क्या होगा। जब हुक्मरान करप्शन करता है उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। कतील शिफाई मरहूम का एक शेर है, जी जी। पाकिस्तान का शहरी था मैं पाकिस्तान से पहले भी। बड़ी कमाल की खूबसूरत बात है। मैं पीटीआई का सपोर्टर था, पीटीआई की पैदाइश से पहले। बिल्कुल ठीक है। तब ना पीटीआई का कोई नाम किसी को मालूम था, ना इमरान खान ने इवन मेरा ख्याल है सोचा था कि वो आएगा। और मैं उसको थोड़ी तफसील आपको बताता हूँ कि मैं एक लड़ाई लड़ रहा था इंटेलेक्चुअल किस्म की। पाकिस्तान में ये दोनों कुव्वतें, मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता था जो रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं कहता था कि इन दोनों में, नवाज शरीफ में और बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा, तब तो ज़ाहिर मरहूमा नहीं थी, तो इन दोनों के दरमियान सी सौ पिंग पोंग बारीबाजी हो रही थी इनके में। तो मैं कहता था इनमें सिर्फ जेंडर का फ़र्क है। ठीक है जी, आपने लिखा है इसी तरह लिखा एक दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं जी। सैकड़ों कॉलम है। मैं कहता था एक छुरा है, एक छुरी है, ज़िबा होना है आपने। बिल्कुल ठीक है। एक खड्डा है, खाई है। ऐसे ही था ये मेरा अच्छा बीबी और बाबू मैंने इनके नाम रखे हुए थे और ये बड़े पॉपुलर भी हुए उस ज़माने में। तो मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन था कि वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना किस ऑफ डेथ, बोसा मर्ग, ठीक है, कि ये दोनों जो है ना ये बोसा मर्ग की मानंद है इस मुल्क के लिए। तो कोई थर्ड फोर्स होनी चाहिए। अब इससे एक कदम आगे जाए, इस मुल्क के इंतहाई जय्यद बड़े बुजुर्ग, बड़े काबिल एहतराम जर्नलिस्ट मजीद निज़ामी साहब, उन्होंने मेरी किताब पे ये दिबाचा लिखा कि ये बहुत पॉपुलर है, ये है वो है वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक मिसालियत पसंद आदमी है, एक आइडियलिस्ट है। ये इस मुल्क में थर्ड फोर्स लाना चाह रहा है जो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। वो भी रिकॉर्ड पे है। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त तो पीटीआई का कोई वजूद नहीं था।
اس کے کافی عرصہ بعد افواہیں اڑنی شروع ہوئیں کہ جی عمران آ رہا ہے پالیٹکس میں. مجھے چونکہ نہ کرکٹ سے کوئی دلچسپی ہے نہ مجھے کوئی عمران سے دلچسپی ہے. تو پھر ایک فنکشن میں اکٹھے ہوئے. آئی ڈیلیورڈ اے اسپیچ. لاسٹ اسپیکر عمران, سیکنڈ لاسٹ اسپیکر میں تھا. تو محمد علی درانی پاسبان والے وہ عمران کو بڑا ہیلپ کر چکے تھے فنڈ ریزنگ میں شوکت خانم کے لیے. پاسبان ہوتی تھی ایک تنظیم, اچھا پاسبان, جی ٹھیک ہے, جماعت اسلامی سے ٹوٹ کے بنی ٹھیک ہے. ہوئی اس طرح. تو عمران نے وہ محمد علی درانی کو کہا, درانی صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا مل لیتے ہیں. مل کے تو دیکھا, میں نے کہا ہاں شاید یار یہ بندہ تب بھی پی ٹی آئی نہیں تھی, پی ٹی آئی بعد میں بنی. سو میں تو ایک خیال کو, ایک تھاٹ کو جی سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. سو اس اعتبار سے جب میں دیکھتا ہوں کہ 22 ایئر, ظاہر ہے میں نے نفرتیں بھی کمائیں. میں وہ آدمی ہوں جس کو تالی اور گالی کی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے. میرا تو فیوریٹ محاورہ ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. اور قافلہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو قافلے کی طرح, میں تو آئی نیور بادرڈ. لیکن وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی نفرت کا نشانہ میں, مسلم لیگ نون کی نفرت کا نشانہ میں. دیکھو بات سنو, ہم ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, بے شک, ٹھیک ہے. لائف آفٹر ڈیتھ میں ہم یقین رکھتے ہیں, اٹھائے جائیں گے, ان سے سوال جواب. بے شک. اگر واقعی ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں تو میرا ایشو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ارد گرد میرے ہیں نا, کون کیا کہہ رہا ہے, میں نے کہا نا کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے گزر جاتے ہیں, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. میں جواب دہ ہوں, میں اپنے کام کے لیے جواب دہ ہوں. ٹھیک ہے. میں آنرز پھر ماسٹرز اکنامکس میں اگر کر کے آیا تو میرا عشق تھا یہ لکھنا پڑھنا. جی ٹھیک ہے. سمجھ گئے. تو میں کوئی اہم ہی منہ اٹھا کے نہیں جرنلسٹ بن گیا. جی ٹھیک ہے. جس طرح کا پاکستان میں پرسنلی ویژولائز کرتا ہوں, یا میرے بزرگوں نے کیا, ان کے بزرگوں نے کیا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے لیے پلیزنٹ نہیں ہے. یہ جو پی ٹی آئی ہے, یہ جمعہ 8 دن کی پیدائشیں ہیں ان کی, ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا. اور 22 سال, آپ کو 30 سال کا ہوگا, اس وقت 8 سال کا ہوگا, ان کو کیا پتہ کیا ہے اور قیمت دینی کیا ہوتی ہے. میں عمران کالڈ می, آئی واز ان یو ایس جب یہ کنٹینر والا سلسلہ تھا, میں سارے اپنے کام چھوڑ کے آ گیا تھا. ٹھیک ہے, جی بالکل ٹھیک ہے. اور لینا دینا کوئی نہیں, چونکہ مجھے عملی سیاست سے ہے نفرت. مطلب مجھے عملی سیاست سے باقاعدہ نفرت ہے اور کراہت. آج جب میں ان کو ان حالات سے گزرتے دیکھتا ہوں تو ایک خاص حوالے سے مجھے دکھ ہوتا ہے بہت سارا. جب حکمران کرپشن کرتا ہے اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں. دکھ کی بات ہے, غصے سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں. میں جب پھٹا تھا آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے, ان کو میرا خیال سوا سال ہوا تھا. بالکل ایسے ہی. تو اس میں ہم ہی تھے آپ کے ساتھ آگے انٹرویو کر کے گئے تھے. اچھا ہاں, اس وقت بھی دیکھو آپ, اس ملک کا کوئی قابل ذکر, قابل احترام اہل قلم جتنے بھی ہیں, انہوں نے لکھا یہ کیا ہو گیا, یہ کیا. اب میں نے کل پرسوں ایک کالم لکھا ہے, میں نے کہا پہلے تب مجھے کہا گیا تھا قبل از وقت ہے یار, بہت جلدی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب جو وزیر اعظم کر رہے ہیں نا 6 مہینے رہ گئے, یہ بعد از وقت ہے. اس نے کہا 6 مہینے رہ گئے. میں نے جو اچھا وہ کون سی ایسی بات کر دی ہے فواد چودھری صاحب نے, ایسی کون سی بات کر دی ہے زہیب جو میں نے تب نہیں کی کئی مہینے پہلے؟ بتائیں. آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی ایک بات بتائیں مجھے فواد نے اگر نہیں کی ہو. سیم بات کہتے ہیں. تو پھر ہم بیسیکلی بت پرستوں کے ساتھ رہے صدیوں, تو ہم شخصیت پرست لوگ. بے شک. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے اور یہ اور وہ, نا وہ دیکھو میرٹ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں, اسے کیا تکلیف ہے. لیکن سر ابھی جو سچویشن چل رہی ہے آپ کے سامنے, کرائسس بہت زیادہ ہیں. کبھی بجلی کا بحران اب شروع ہونے گیا, بجلی کا بحران آ گیا. وہ بھی ڈینگی ہے, آگے کوئی پتہ نہیں, کہتے ہیوی مانسون ہے, اس کے نتیجے میں سیلاب کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. خدا کی پناہ, آٹا, آئل, کچھ بھی چیزیں نہیں مل رہی. آپ کو لگتا ہے, کیونکہ میں نے جب لوگوں سے بات کی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام بحران ہے یہ مین میڈ ہے, ان کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جو ان کو کمزور کر رہے ہیں. کیا عمران صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں اب یہ مکانہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, یہ اٹس ناٹ سینسیبل. کورونا مین میڈ ہے, مجھے بتائیں. مین میڈ بھی ہے تو ہم تو جو کہیں نہیں کوئی اتنی بڑی سازش کر سکیں. مین میڈ بھی ہے تو ہمارا کوئی مین اس میں شامل نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو آگے ہے تو کیا کریں ہم. ڈینگی ہے مین میڈ ہے؟ نہیں ہے.
سیلاب اللہ نہ کرے اگر کل یہ صورت ہے مانسون اگر ہیوی ہو جاتی ہے تو وہ مجھے بتائیں. بالکل. چینی، آٹا، فیول. اچھا یہ سارا جو ہے یہ المیہ ہے, یہ ایک بہت خوفناک ٹریجڈی ہے. یہ کام اوور نائٹ ہوتے نہیں. آپ کی ایک تاریخ ہے. جی ٹھیک ہے. یہ ملک میفیاز کا ملک ہے. جی اس میں قطعاً کوئی شک نہ مجھے کبھی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے بات کرتے ہوئے کبھی سوچا نہیں کہ اب میں کچھ چند مہینوں سے ایک کیمپین چلا رہا ہوں, جیسے میں نے کبھی تھرڈ فورس کی چلائی. جی اب میں ایک کیمپین چلا رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا. میں نے یہاں تک کہا ہے اپنے پروگرام میں نے وہ جو بچی ہے جو ہوسٹ ہے تو میں نے کہا بیٹا میری قبر پہ جوتے مارنا اگر میں نہ رہا اور اس ملک کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا میری تجویز کے علاوہ. تجویز ہم سے بھی شیئر کریں. اچھا میں روڈ میپ کم از کم زہیب صاحب 15 سال کا, آپ کیس رہ ہی نہیں گئے 2 4 5 سال کا, خاص طور پہ کسی بھی نئی گورنمنٹ وہ چاہے بھلے آپ کی ہو میری ہو کسی اور افلاطون کی ہو. کوئی ایسا دیکھو آپ کا ایک سابق گورنر اسٹیٹ بینک عشرت ڈاکٹر عشرت بالکل اس کی کتاب کا عنوان ہے گورننگ دی ان گورنیبل. یہ ملک گورنیبل رہ ہی نہیں گیا. اور اگر بالکل اناڑیوں کا آ جائے گا کہ ٹولہ اس کو تو 2 4 سال سمجھ نہیں آنی کام کی. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. یہی ہو رہا ہے. اچھا جن کو سمجھ تھی بڑی ہاں وہ ویسے اس کا ستیہ ناش کر گئے. میں کہتا ہوں جو ملک کو ٹریک پہ لانا وہ پرابلم اور ہے. ملک کو ٹریک پہ کسی کا باپ نہیں لا سکتا چونکہ ٹریک چوری ہو چکا ہے. خواہش تو ہے کبھی نہ کبھی تو یہ ملک بنے, کچھ سوسائٹی بنے یا جس کے پائلٹس کے لائسنسز جعلی نکلیں. بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دیتے ہو, اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینا جا کے اس کو رشوت دینی پڑتی ہے. ٹریک چوری ہو چکا ہے. ٹریک ہی نہیں ہے. حد مطلب عجیب و غریب بات ٹریک پہ. وہ ٹریک ہو تو پکڑ دکڑ کے وہ 10 بندوں کی منت تڑا کر کے بندہ کہتا ہے یار چک کے انہوں ٹریک پہ پا دیو تکا مار رہے ہیں. دیر از نو ٹریک. آپ ٹریک بیچ کے کھا چکے ہو. اب یہ جو ہے نا کہ ادھروں پاواں گے ادھروں کٹ لیں گے, یہ نہیں ہونا, یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے. کائنات بنی نوع انسان کی تاریخ کے سب سے کامل ترین, خوبصورت ترین, عظیم ترین حضور کی میں بات کر رہا ہوں. 40 سال کی عمر میں ان کو ٹاسک رب العالمین نے دیا. 63 سال کی عمر تک 23 سال کی جدوجہد, نتائج بعد میں ہیں ان کے وصال کے بعد شروع ہوئے. صحیح معنوں میں 23 سال. او بھائی تم راتوں رات کیا ہے یہ انڈا ابال رہے ہو. ایک ملک جو میں نے کہا جس کا ٹریک تک چوری ہو چکا ہے اس کو آپ نے سمت دینی ہے, اس کو سپیڈ دینی ہے, اس کو ٹیک آف کرانا ہے. کیسے کرو گے؟ کنٹینیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. پہلی بات منیمم 15 سال کا ایک روڈ میپ ہو. جی ٹھیک ہے. وہ حسن نثار کو بھی اس کا ٹیکہ لگے پورا, زہیب کو بھی لگے. ٹھیک ہے. اور سمجھ آ جائے کہ کچھ نہیں ہونا, مردوں کی طرح کھڑے ہو کے میدان میں مار کھانی پڑے گی. پہلے 5 سال میں یہ کچھ ہوگا, نیکسٹ 5 ایئرز یہ ہوگا, اس سے اگلے 5 سال یہ ہوگا. ایک جنریشن قربانی دینے کے لیے تیار رہے اور جو بیسک مسائل ہیں وہ ان میں شامل ہوں. ان کا ہوش, اس کو تمیز ہی نہیں ہے کسی کو. آپ کی ہے پرائمری ایجوکیشن حضور. جی بالکل ایسی. آپ کا جو را مٹیریل منڈی میں آ رہا ہے وہ بہت گھٹیا ہے. ان کی کوئی ایجوکیشن ہے ہی نہیں, شعور نام کی چیز نہیں. اکثریت, بھاری اکثریت بچوں کی جو اسکولوں میں جا رہی ہے سرکاری اسکول ہیں. ادھر جانور بندے ہیں, ادھر بچے بندے ہیں, انڈر پیڈ ٹیچرز, نیم خاندہ ٹیچر, اجڑے ہوئے ماحول, نہ عقل نہ موت, نہ شکل نہ صورت. وہ جو یاسمین راشد نے کہا ہے ظاہر ہے وہ گالی تو مجھے بھی دی ہے نا اس نے, لیکن ٹھیک دی ہے. تمیز کس نے دینی تھی؟ ڈسپلن. لیڈرشپ کرتی کیا ہے؟ کیا کوئی خیرات خانے کھولتی ہے, کیا کرتی ہے؟ لیڈرشپ انسان سازی کرتی ہے. میں اور آپ آدمی ہیں. حضور نے کیا کیا تھا, میں تو بار لیڈرشپ کی,
میں آپ ہم عام آدمی بطور لیڈر سنت لیڈرز کے لیے ان کی کیا ہے؟ ہزاروں میں سے ہزاروں ہیرے پیدا کر دیے. آپ سے 22 سال میں 2 بندے نہیں ڈنگ کے نکلے. وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں آپس میں. اچھا وہ یہ اب 15 سال کا روڈ میپ کنٹینیوٹی قوم کو ڈسپلن کیا جائے. میں کہتا ہوں آپ کے کیرٹ اینڈ سٹک والی بات ہے, دونوں ہاتھ میں کنٹینیوٹی ہو, 15 سال کا روڈ میپ ہو. میرے پاس شاید نہ ہو, آئی ایم ان مائی مڈ 60s, میرے پاس تو شاید 15 سال نہ ہو, لیکن کبھی نہ کبھی خواہش تو ہے, کبھی نہ کبھی تو یہ ملک بنے, کچھ سوسائٹی بنے, یا جس کے پائلٹس کے لائسنسز جعلی نکلیں, جہاں خالص دودھ نہ ملتا ہو بچے کی اور خوراک, وزیر خود یا کہہ رہا ہو. بیسن کھا. اور بھائی وزیر کو گولی مارے, آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. بچہ پیدا ہوتا ہے, کان میں اذان دیتے ہو, اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینا جا کے اس کو رشوت دینی پڑتی ہے. دیتے ہیں کسی کا بزرگ مر جائے, اس کو دفنا کے پیسے. اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے باپ کا, تو جا کے پیسے دینا. یعنی صاحب میں کیا تو ہے؟ 10,000 کی ہو گئی اب. ہاں جی, دیکھو ایک بندہ ہے, میں ٹانگا چلانے کے قابل نہیں ہوں, ایک گھوڑا ہوتا ہے ٹانگے, ہاں. یہ چیریٹ ہے, اس میں 20 گھوڑے جتے ہوئے ہیں. اس ملک میں کدھر ہے؟ اچھا مجھے ایک بات سیدھی چلیں, کوئی چیز جو بالکل ٹھیک حالت میں ہو, بولو. سوائے ایک ادارے کے, فوج کے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی ادارہ ٹھیک ہے, لوور کورٹس جا کے دیکھیں آپ کی, اگر جو ہائر کورٹس ہیں وہ اگر وہ بھی مشکلات کا شکار رہے اچھا ہیں. مشکلات کا شکار ہیں یہ, وہ تو نیچے جا کے دیکھو کیا ہے. نیچے تو کیس ہی نہیں. پیشاور, وہاں پیشاور گواہ کورٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں سب, چلے جائیں. دنیا جانتی ہے. بد کردار ہم اتنے ہیں کہ 3 بندے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں, 3 وائلیٹ کر رہے ہیں ریڈ لائٹ کو, پتہ ہے کیمرہ لگا, اور اتنے ٹرینڈ ہیں کہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے وہ نمبر پلیٹ پہ ہاتھ رکھ لے. اگلے داسر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بڑی بات چیت یہ دیکھا, سارا کرونا کا ہینڈلنگ آپ نے دیکھی. آپ پنجاب کی صوبے کی حد تک میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا آپ مطمئن ہیں انہوں نے جو ہینڈلنگ کی ہے میڈم یاسمین راشد, کیونکہ آپ نے وہ کہا کہ انہوں نے جو ایکسپو سینٹر میں وہ بنایا تھا وہ اس کے اندر تمام فلاس تھے, اور وہ اب آ کے پروو بھی ہو رہے ہیں, آپ کی باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں, اور اب یہ بند کر کے لپیٹ کے سب کچھ اب انہوں نے شہر بند کر دیا. آپ کو یہ ہینڈلنگ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ آپ کو آ رہی ہے؟ نہیں سر. تو تھوڑی جنی عقل تو مینوں بھی ہے. سر آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کیا کہنا ہے آپ, کیونکہ میڈم یاسمین راشد ایک ڈاکٹر ہیں, اور مجھے ایسا یہ سر اگر آپ میری ذاتی رہے, مجھے تو لگتا تھا سر وہ کر لیں گی, کیونکہ ایک ڈاکٹر سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ گائنیکالوجسٹ ہیں. ہاں. اچھا, اپنے کام میں ٹھیک ہوں گی. شہر کی بڑی مشہور میں خوبصورت کالم لکھتا ہوں, میرے پتہ نہیں کتنے مجموعے آ چکے ہیں, ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں, بڑی پذیرائی ہے, ملینز میں میرے فالوورز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو بھائی یہ اسی خراب ہو جائے تو میں تو نہیں کر سکتا, آپ کے کیمراز میں تو نہیں آپریٹ کر سکتا. مجھے اپنا بلڈ گروپ اگر جاننا ہو تو مجھے تو کسی لیب کی ضرورت ہے. فون کروں گا, گھر آئیں گے, میں خون پیش کروں گا, نال پیسے دیں گا, وہ پھر 2 دن بعد یا اگلے دن میں رپورٹ دے گا تیرا کون سا گروپ ہے بلڈ کا. یہ انسان کی اوقات ہے, یاد رکھنا. ہم اور آپ کچھ نہیں جانتے. جو کہتا ہے میں جانتا ہوں, اسے بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے. ہم تو اپنی کمر کا تل نہیں جانتے. وہ بھی آپ کو کوئی آپ کا عزیز بتائے, کوئی دوست بتائے سوئنگ کرنے جاؤ تو یار تیری کمر تے تل ہے. یہ تو آدمی کی اوقات ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا میری آنکھ کی سرجری ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آنکھ میری, تکلیف میری, کام کون آیا؟ سرجن. وہ بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں اپنے بال نہیں کاٹ سکتے, حجام کی ضرورت ہے. یہ انسان کی اوقات ہے. یہ جو عقل کل بنے ہوئے نا, یہ جاہل ہیں. میں ظاہر ہے کھانا کھاتے ہو نا 3 ٹائم آپ, بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی کوک, کوئی شیف, کوئی ماں, کوئی بہن, کوئی بیوی, کوئی بیٹی, ہم تو جو کھاتے ہیں وہ بنانے کے قابل نہیں. انسان بڑی معمولی چیز ہے, یہ بہت بہت حقیر چیز ہے. اس کو چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے بھی محتاج. سو جیسے کہتے ہیں نا, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. بر اعظم چٹا ان پڑھ تھا, انگوٹھا چھاپ. بالکل ٹھیک ہے. اس سے کہتے ہیں مغل اعظم, اکبر دا گریٹ. جی ٹھیک گورا بھی لکھتا ہے. جی ٹھیک ہے. تھا وہ ان پڑھ. کیوں
کیوں اس کو مغل اعظم وہ مردم شناس تھا، اس کے 9 رتن، رتن کہتے ہیں موتی کو، جی ٹھیک ہے. 9 pearls of اکبر دا گریٹ. جب حکمران کرپشن کرتا ہے اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں. ڈی پیش کر، کسی کی زبان لمبی ہے، کسی کے بال لمبے ہیں، لاؤ. ایسے ہی ہے. تیسرا کسی کا قد لمبا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ان سے ہینڈل نہیں ہوا. میں تو کسی اور کی مثال نہیں، میں نے تو آپ کو اپنی مثال دی ہے. میں نے اپنی اوقات کی انتہا یہ ہے کہ میری رگوں میں دوڑنے والا خون کا گروپ کیا ہے میں یہ بھی نہیں جانتا. انسان بہت محدود ہے. وہ ڈاکٹر اچھی ہوں گی، وہ میں نہیں جانتا، لیکن آئی ایم شیور کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، اتنے سال پریکٹس کی ہے. شی مسٹ بی اے ویری گڈ گائنیکالوجسٹ. ہیلتھ منسٹر کا رول، اور پھر ان حالات میں، اور پھر ٹیم کا کیپٹن کون ہے. سو مینی فیکٹرز. ظفر مرزا صاحب تو ڈاکٹر ہیں اور اوپر سے وہ WHO کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں، اس کے باوجود وہ بھی ہینڈل نہیں کر پا رہے. ایسے ہوتا نہیں. غور سے سنیں، ایک انگریزی کا محاورہ ہے، میں اردو میں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں، بچے ہیں، ہمارے گھر میں بیویاں جو ہیں، ان کو بھی سمجھ میں. جب آپ پیانو یا ہارمونیم یا جو بھی کہتے ہیں، جب آپ اس کو چلاتے ہو تو کالی اور سفید کیز دونوں ایسا ہی ہے. ایسے ہی آرکسٹرا ہے، اگر 100 وائلنسٹ ہے، ایک وائلنسٹ بھی اگر مس ہو جائے تو نہیں، مس نہیں ہو جائے، وہ اگر سر غلط مارتے سورا گانا بے سرا ہو جائے. بالکل ایسے ہی. بیسکلی یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. اول تو انسان جانا. دوسری بات یہ ہے کہ بے تحاشا فیکٹرز آر انوالوڈ. ادارے آپ کے نگلے گئے، کھائے گئے، برباد. قوم کا کیریکٹر میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ میں پہلے بھی شاید آپ سے یہ بات ہوئی ہو کہ یار انسان سازی کرو. بالکل ایسی سر، ہر ہم نے پورا پروگرام کیا اس چیز پہ. انسان بناؤ، بالکل ایسی. باقی سب کچھ وہ خود بنا لیں گے. ہم نے کیا بنایا ہوا ہے سڑکوں پہ نظر نہیں آتا. بے شرمی، بے حیائی کی کوئی آخری حد ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا، مہذب دنیا، عیدین پہ چیزیں سستی کر دیتی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ چاہے وہ غیر ملکی بجائے روٹی روزی کے لیے آئے ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں کرسمس تو چھوڑیں، کرسمس تو کرتے ہی ہیں وہ. ہمارے لیے یہ دہاڑیاں ہوتی ہیں، دیہڑیاں ہوتی ہیں، یہ سیزن، یہ اچھا کیا عید آ رہی ہے، سال بھر کی کمائی کھانے اتارنی ہے ایک دوسرے کی. ایسے ہی ٹھیک ہے. رمضان المبارک، ان کی زبانیں بھی نہیں گلتی، اللہ معاف کرے. جس زبان سے رمضان المبارک کہہ رہے ہیں اس میں یہ منحوس اندھا دھند مہنگائی کر رہے ہیں. یہ میں کو ہوا کی باتیں کر رہا ہوں. ہم روز پرابلم ہے ہمارا، ہم وہ لوگ ہیں، دنیا بھی جھوٹ بولتی ہوگی مجھے نہیں پتا، ہم وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. وہ 72 سال کا بیڑا غرق کر دیا تم نے آپس میں جھوٹ بول کے. ہمارا بیلٹ باکس لوگوں کی اجتماعی قبریں ہیں، یہ بیلٹ باکسز نہیں ہیں. آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا ٹیم، آپ نے کہا انسان سازی، آپ نے کہا کہ میرا ایک ویژن تھا جو عمران صاحب جن سے اب آپ کو اس پہ نظر نہیں آ رہے. سر ابھی عمران، میں کیا ان کی اپنی ٹیم کہہ رہی ہے سر ان کی اپنی ٹیم نے کہا، جو ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں پوچھنے کی بجائے ٹیکنوکریٹس کو لایا گیا آگے. تو آپ کو یہ ٹیکنوکریٹ کا عمران کا لانا اور عمران کا ٹیکنوکریٹس پہ اتنا ٹرسٹ کرنا، یہ کیسا لگتا ہے؟ کون سے ٹیکنوکریٹ؟ سر جتنے بھی ہیں نان الیکٹڈ ہیں، جتنے ان کے ساتھ ہیں. نہیں دیکھیں، بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکٹڈ نان، میں تو ویسے الیکشنوں میں جمہوریت پہ لعنت بھی نہیں بھیجتا، سچی بات میں کہہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے جی کچھ چند اور بھونکیں گے تو آئی اگین، آئی ڈونٹ کیئر. جی ٹھیک ہے. ہم ایک ایسی پاپولیشن ہے جو ابھی اس لیول پہ آئے نہیں. جی ٹھیک ہے. مدر آف ڈیموکریسی انگلینڈ، وہاں بھی وہ راتوں رات پوری نہیں آ گئی تھی. اٹ واز اے فیزڈ آؤٹ، مرحلہ وار آئی تھی. جی ٹھیک ہے. ہم نہیں ابھی ادھر پہنچے. اچھا اب رہے ٹیکنوکریٹس بھی ضروری ہوتے ہیں. اب یہ جو ڈھونگ آپ نے ڈیموکریسی کا، ان پڑھ لوگوں قیمے والے نانوں پہ ناچنے والے، بریانیاں کھا کے پھدکنے والے، میں تو کیا ہے ووٹ کو عزت دو. پتہ ہے کس کو؟ یہ اس کو تو ایسے خریدا جا سکتا ہے. پتہ نہیں آپ کو کیا ہوتا ہے الیکشن کسے کہتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے؟ ہمارا الیکشن
ہمارا بیلٹ باکس لوگوں کی اجتماعی قبریں ہیں. یہ بیلٹ باکسز نہیں ہیں، یہ لوگوں کی امنگوں کی، خواہشوں کی، ان کی نسلوں کی، ان کے مستقبل کی اجتماعی قبریں ہیں. اور کچھ تو کیا ہوتا آج تک آپ نے. اچھا ٹیکنوکریٹ اٹس آلویز اے کمبینیشن، تو نئی بات نہیں ہے. الیکٹڈ لوگ اپنی جگہ پہ یہاں، لیکن کوئی آرگومنٹ نہیں، نہ آپ کا کوئی نہ میرا. یار 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً، 2 سال ہو گئے. مجھے بتا دو وہ بھائی میرے کک آپ کا کچن میں گھسا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. دن گزر گیا، رات کو وہ پتہ لگا کہ جو کچھ بھی نہیں، خالی ہے لڑکا تھا باہر. وہ بندہ کہتا کرتا کیا ہے؟ وہ ٹی وی پہ آتا ہے تو اتنا کانفیڈنس کیسے آتا ہے؟ میں ان کو جب ان کو بات کرتے دیکھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا نہیں کہ کہیں پہ دل میں کہیں یہ ہے کہ میرے سے کام نہیں ہو رہا. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، تو ہمیں تو احساس ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں ہم کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے وزیر اعظم کے چہرے سے کہیں لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا. اس کو لگتا ہے سب یہ ہوتا راوی چین ہی چین. آئیوری ٹاور. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کتنا مطمئن ہوتا تھا. اس کے چہرے پہ تھوڑی گھبراہٹ تھی آخر میں. آخر میں تھی، وہ اپنے مجھے کام سے پکڑ گئے کیوں نکالا وہ اس بات کی گھر میں. یہ میرے آپ کے لیے پریشان نہیں تھا، وہ کتنا مطمئن بندہ تھا. خدا کی پناہ. عمران کا تو فیسز آئی ہیں، پوری فوٹیج کسی وقت بیٹھتے ہیں نکال کے میں نے لکھا بھی تھا. چہرہ بدل گیا اس کو. یہ یہاں نہیں، وہ پپوٹے کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں انہیں، یہ سوجے ہوتے تھے. اس کا چہرہ بولتا تھا، ٹینشن اس کے چہرے پہ لکھی ہوئی تھی. میں نے لکھا بھی آئی اور میں خوش ہوتا تھا دیکھ کے. مبارک ہیں وہ قومیں جن کے سربراہ کالے بالوں کے ساتھ آتے ہیں اور سفید بالوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. براک اوباما آیا، بالکل ایسے ہی ینگ، بوڑھا ہو کے اسمارٹ، یاد ہے، بالکل یاد ہے سر. پتلا دبلا اسمارٹ کالا، کیا بات ہے. پرفارم کیا، کنٹریبیوٹ کیا. جب گیا اس کے تو بال درمیان میں ہی سفید ہو چکے تھے. ایسے ہی ہے. کے پتہ نہیں گنجے ہوں تو اگنے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر کی صحت اچھی ہو گئی ہے، گالیں بھر گئی ہیں. پہلے والی تصویریں جو اس پہ تھیں اس سے مختلف ہیں. بڑے صحت مند نظر آتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں. وہ تسبیح بھی اچھالتے رہتے ہیں، باڈی لینگویج بھی ایسے ہے. میں ریلیکس ہوں. آئی ڈونٹ نو. ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا. میری صحت چاٹ نہیں ہے تم. ٹھیک ہے، فن کیا ہے؟ دنیا کا سب سے فنون ہے نا. جی ایسے ہی. وہ گائکی ہے، پینٹنگ ہے، بے شمار، آرکیٹیکچر ہے جو وہی. اچھا، دنیا کا سب سے بڑا فن ہے جہاں بانی کا فن. جی ٹھیک ہے، گورننس بالکل ٹھیک ہے سر. گریٹسٹ. اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ ڈلیور کیا. میں کل آیا تھا تو آپ کے حالات یہ تھے، آج میں آپ کو 5 سال کے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ کے حالات میرے آنے سے پہلے والے حالات سے بہتر ہیں یا نہیں ہے. موٹی بات ہے، اس میں گوکل چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پہلے والا دن عمران خان کا ساتھ اور آج کا ساتھ، اس میں بڑا فرق ہے سر. آپ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں. نہیں، میں آپ کو ایک بار ڈس اپوائنٹ نہیں، میں تو کوڑا پکڑ کے کھڑا ہونے والا بندہ ہوں. سر آپ عمران خان صاحب سن رہے ہیں آپ کو، اور آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو پڑھتے بھی ہیں. آپ ان کو کوئی مشورہ دیں؟ پڑھتے نہیں ہیں وہ. مشورہ دیں گے ان کو؟ نہیں، میں مفت مشورہ کارپوریشن تو سوال ہی نہیں. مانگے کوئی مشورہ، دشمن بھی مانگے تو اپنی عقل، اپنے فہم کے مطابق، سر ہمیں بتا دیں، اپنی اوقات کے مطابق. میں نے عرض کیا میرا دشمن بھی مشورہ مانگے، میں اللہ جانتا ہے میں بالکل دوں گا، چونکہ وہ امانت ہے بالکل ٹھیک. میرے بھائی کی، میرے ہم وطن کی. میں مسلمان کا نہیں، ہم وطن کا لفظ استعمال میں دوں گا. جو لوگ مایوس ہو گئے ہیں ان کو بتا دیں. نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مایوس، مجھے نہیں پتا مایوسی کیا ہوتی ہے اور امید کیا ہوتی ہے. یہ سر غلط. لوگ عمران خان سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو کہہ کے آیا تھا، جو وعدے کر کے آیا تھا، ہر وعدہ ایک ایک وعدہ نکال کے چلاتے ہیں کہ ایک ایک وعدہ پورا نہیں کر سکا. یہ تو سڑک پہ لوگ گلی میں وہ کہتے ہیں، روتے ہیں، ہم شاید اس کو ووٹ دے کے پھنس گئے ہیں. سچویشن یہ قریب اس کے قریب آ چکی ہے کہ لوگ روتے ہیں، آپ بد دعائیں دیتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو شروع میں اتنی لمبی تمہید باندھی، آپ کو ایک ماضی کے بارے میں بریف کیا، پورا ایک قصہ بتایا
کہ میں تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا تھا جب پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں تھا, کسی لیکن نے اب سوچا آپ بھی کا نہیں تھا. پہلے والے دن عمران خان کا ساتھ اور آج کا ساتھ اس میں بڑا فرق ہے سر, آپ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں. نہیں, میں آپ کو ایک بار ڈس اپوائنٹ نہیں, میں تو کوڑا پکڑ کے کھڑا ہونے والا بندہ ہوں. وہ میں نے جن لوگوں کے لیے اتنی دشمنیاں مول نہیں ہیں, بالکل ایسے ہی سمجھ گئے, دشمنیاں تھیں وہ. ہاں, تو وہ اچھا کمال کی بات ہے. میرا اس پہ نہیں ہے, مجھے میری ڈس اپوائنٹمنٹ اور ہے کہ یار میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ میرا ملک جو ہے یہ اس کی ایک سمت ٹھیک ہے, بن جائے گی. اگریڈ سر. اسپیڈ بھلے کم یا زیادہ ہو, جی ایسے ہی ہے. تو اس کی وجہ ہے, اب بھائی آپ کو میری بات سمجھ آنے نہیں چاہیے, وہ آ نہیں سکتی. اس کی وجہ آپ ماشاء اللہ ینگ, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, صحت دے, زندگی دے. میری عمر میں جب پہنچو گے نا تو پھر آپ کے اندر ایک اور طرح کی تبدیلیاں آئیں گی. تبدیلی نہیں آئیں گی, تبدیلیاں آئیں گی. جو ذرا سمجھدار ہوگا اس کو شعوری طور پہ, جو نہیں ہوگا اس کو لاشعوری طور پہ. لوگ کیا کرتے ہیں, عمر ایک خاص لیول پہ جا کے جنہوں نے ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی ہوتی داڑھی رکھ لیتے ہیں. مسجد نہیں گئے ہوتے مسجد جانا شروع کر دیتے ہیں. نماز نہیں پڑھی تھی نمازیں شروع کر دیتے. کیوں ہوتا ہے کہ اب کہانی وائنڈ اپ کی طرف جا رہی ہے, اب کلائمیکس نزدیک ہے. ٹھیک ہے, وہ وکھرے وکھرے ہون تو پہلا ہنس لئیے رون تو پہلا, مطلب وہ نبیڑتے ہیں سارے, بچوں کی شادیاں ہو گئی جی, فلانا ہو گیا سارا, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی اب وائنڈ اپ کرو بھائی, پیکنگ اپ ٹائم. ٹھیک ہے. تو میری فرسٹریشن یہ ہے, میرا بڑا شوق تھا, اب تھا, اب نہیں ہے, تھا کہ میں اپنے ملک کو نا ذرا باوقار دیکھ لوں. میں نے زندگی بڑی خوبصورت اور عالیشان گزاری. میں 6ٹھی جماعت میں تھا, when I used to drive. سمجھ آئی یہ بات, میرے والد کے پاس ہوتی تھی مورس 1000. اچھا ٹھیک ہے, اس زمانے میں وہ عام طور پہ جاپنیز کا تو نام نہیں سنا تھا کسی نے, جو بہت بعد میں آئی. برٹش کاریں ہوتی تھیں اور جو فیوڈلز ہوتے تھے, جی ٹھیک ہے, بڑے بڑے جاگیردار, وہ امریکن گاڑیاں رکھتے تھے, شیورلے, بیو, کیڈلیک وغیرہ. جو ہمارا اپر مڈل کلاس وغیرہ کا تھا وہ تھا مورس, اوپل کیپٹان, اوپل ریکارڈ وغیرہ گاڑیاں. اچھا, تو زندگی بائی اینڈ لارج جو شہزادوں کی طرح ہاسٹل میں رہے, ہاسٹل میں بھی گاڑی رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد بتدریج میں نے نا اس کو نا انحطاط اور زوال کی طرف جاتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کی اخلاقیات کو بھی, ملک کی اقتصادیات کو بھی ساتھوں ساتھ نا برباد ہوتے دیکھا. تو خواہش تھی تھرڈ فورس کو میرے پیو نے بنانی سی, مطلب مجھے تو ذاتی طور پر پولیٹکس سے دلچسپی کوئی نہیں. تو یہ تھا کہ یار ملک کو میں ٹیک آف کرتا دے. اب مجھے یقین ہے کہ کل آ کے وہ کر دے تو مجھے نہیں پتا, but I don't think I'll be able to see. میرے پاس آپشن اب کم ہوتی یہ رہ گئی ہیں کہ میں یہاں سارا کچھ اپنا بیچ باٹ کے جو کچھ میں اپنی فیملی کو, میرے ان لاز, میرے بہنیں, میری 3 of my sisters live abroad. تو میرے ان لاز سارے 25-28 سال سے وہ امریکہ میں ہیں, دے آر امیریکن نیشنل, وہیں سیٹلڈ ہیں. تو اگر یہ مجھے کچھ اس کا ہوتا نظر نہیں آتا, ایک کام تو میرے اختیار میں ہے نا, ہاں, کہ میں خود ہی ملک چھوڑ دوں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک بالکل ہی. سر ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جو پاکستان کا خواب آپ کی نظر میں ہے وہ ہم بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو.